बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। फतहुल शाम एपिसोड 5। वरदान की जानिबे दमिश्क रवानगी। हरकल बादशाह ने जनरल वरदान को नए मनसब के निशान अता किए, पेटी बांधी और एक गोल्डन सलीब जिसके चारों किनारों पर 4 निहायत कीमती याकूत जड़े हुए थे देते हुए कहा, जिस वक्त दुश्मन से मुकाबला हो तो इसे अपने आगे रखना, इसकी बरकत से तुझे फतह और नुसरत होगी। अल्लामा वाक़दी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, जनरल वरदान सलीब वसूल करने के बाद उसी वक्त कनीसा यानी चर्च में गया और माँ अल मामूदिया में गोता लगाया यानी स्नान किया। शब भर पादरियों और लाट पादरियों ने फतह और नुसरत की दुआएं मांगी और उसको मुख्तलिफ खुशबुओं की धुनियाँ दी गई, जैसा कि कनीसा और चर्च में उस धुनी और तबखीर का रिवाज और उनके यहाँ मजहबी रस्म है। मजहबी रसूमात के बाद वरदान ने उसी वक्त शहर से बाहर निकलकर लश्कर को तरतीब देने की गर्ज से खेमे नस्ब कराए। रोम के चंद मुंतखब नफूस को अपनी मैयत के लिए नामजद किया। जब तमाम सामान का बंदोबस्त मुकम्मल हो गया और मतलूबा तादाद में फौज की भर्ती मुकम्मल हो चुकी तो शाह रोम खुद मां अरकान सल्तनत फौज को जसर हदीद यानी लोहे का पुल जो वहां बना हुआ था तक अलविदा कहने आया। जनरल वरदान रुखसत होकर माअर्रात के रास्ते से होता हुआ हुमा पहुंचा, खुद वहां पड़ाव किया और उतरते ही एक कासिद को यह हुक्मनामा देकर अजनादीन की तरफ भेजा कि वहां मौजूद फौज को मेरा ये पैगाम और हुक्म है कि तमाम रास्तों पर फैल जाओ और अजनादीन से मुसलमानों के किसी फर्द को बाहर ना जाने दिया जाए। फौरन तमाम रास्तों की नाकाबंदी करके सख्त पहरा कर दो। अमर बिन आस की फौज को खालिद बिन वलीद की तरफ हरगिज ना पहुंचने दिया जाए। कासिदों को रवाना करने के बाद तमाम सरदारों और कमांडरों को उसने अपने पास तलब किया और उनको जमा करके कहा, मैं ये चाहता हूं कि इन अरबों पर इनकी गफलत में छापा मारो और सबको गिरफ्तार करो। इस तरह सारे अरबी फौजी हमारे चुंगल में फंस जाएंगे और उनमें से कोई एक शख्स भी बचकर नहीं जा सकेगा। तमाम अफसरों ने उस राय पर साद किया और उसे साइब यानी दुरुस्त करार दिया। जब रात हुई तो वरदान ने सलमीना और वादी अल हया के रास्ते से अपने हदफ की तरफ सफर की राह ली। अल्लामा वाक़दी रहमतुल्लाह अलैह अपनी मुकम्मल सनद के साथ लिखते हैं, मुझे शदाद बिन ओस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने खबर दी है कि जब हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने रोमियों के दोनों सिपह सलारों इजराइल और कलूस को कत्ल कर दिया तो आपने लोगों को हुक्म दे दिया था कि दमिश्क की तरफ हमला के लिए चल दो। फरमाते हैं, हम लोग चल दिए और हमारे आगे आगे ऐसे मर्दाने अरब चल रहे थे जिनके हाथों में चरमी ढालें थी जिनको वो पत्थरों और तीरों से बचाव के लिए इस्तेमाल करते थे। अहले दमिश्क ने जब हमारी तरफ देखा तो हम बराबर उनकी तरफ बढ़ रहे हैं तो उन्होंने हम पर पत्थरों और तीरों की बौछार कर दी। यमनी अरब भी उन पर तीरंदाजी कर रहे थे। रोमियों ने शोर हंगामा और आहो फरियाद करना शुरू कर दी। हमने उनका मुहासरा और घेरा तंग कर दिया तो उन्हें अपनी हलाकत का कामिल यकीन हो गया। हजरत शदाद बिन ओस रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमें अहले दमिश्क का मुहासरा किए 20 रोज गुजर चुके थे कि नावा बिन मुरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हमारे पास पहुंचे और उन्होंने इतला दी कि अजनादीन में रोम वालों ने एक बहुत बड़ी जमीयत लाकर जमा कर दी है। नीज उन्होंने रोमी लश्कर की कसरत व बहुतात को भी बयान किया। रावी फरमाते हैं, हजरत खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो सवार होकर बाबे शर्की से हजरत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास बाबे जाबिया गए और आपसे मशवरा किया और कहने लगे, ऐ अमीरुल उम्मा, मेरी राय यह है कि हम यहाँ से अजनादीन की तरफ कूच कर जाएं और वहां से रोमियों पर चढ़ाई करें और जब अल्लाह हमें उन पर फतह देगा तो दोबारा यहाँ लौट आएंगे। हजरत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, आप ये किस लिए फरमा रहे हैं? आपने फरमाया, इसलिए कि आज हमने उन्हें जंग का खूब मजा चखाया है और हमारा घेरा उन पर तंग हो रहा है और हमारा रोब उनके दिलों में अच्छी तरह बैठ चुका है। अब इस आलम में अगर हम कूच कर जाएं और उनको मोहलत दिए जाएंगे तो ये जख्मी सांप कुव्वत पकड़ जाएंगे और अपनी जमीयत को हमारे खिलाफ मुज्तमा करने में कामयाब हो जाएंगे और दोबारा कभी हमारे लिए इस मंजिल पर आना मुमकिन नहीं रहेगा। लिहाजा मेरी राय में हमें अब इस जगह से एक बालिश भर भी इधर उधर सरकना मुनासिब नहीं है। हजरत खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने यह सुनकर कहा कि मैं आपके हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता, जैसे आपका अमर हो। और फिर आप घोड़े पर सवार होकर अपने कमांडरों के पास बाबे शर्की पर तशरीफ लाए। दरवाजों पर मुतय्यन कमांडरों को पैगाम भेजा कि अहले दमिश्क पर हमलों में शिद्दत पैदा कर दो और जोरदार हमलों के जरिए आगे बढ़ो। और आपने खुद भी बाबे शर्की की तरफ से भरपूर हमला कर दिया
اور اہل ایمان کو جہاد کی ترغیب دی اور بھرپور اور شدت کے ساتھ حملہ کرنے پر ابھارا۔ اہل دمشق نے جتنی سختی آج دیکھی اس سے پہلے کبھی نہ دیکھی تھی۔ سپہ سالار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دیتے، انہیں جنگ پر برانگیختہ کرتے، خود حملہ کرتے اور مندرجہ ذیل رجزیہ اشعار پڑھ کر مجاہدوں کو آمادہ کرتے اور ان کے حوصلے بڑھاتے۔ کون شخص حضرت ابو بکر عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات پہنچائے گا کہ ہم رومیوں کے لشکروں کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں؟ اللہ نے منع فرمایا ہے مگر یہ کہ میں کفار کے لشکروں کو تہہ بالا کر دوں اور اپنے نیزوں کی پیاس ان کے سرداروں اور سرکردہ کمانڈروں کے خون سے سیراب کر کے بجھاؤں، اور بہت سے مقتول ابھی زمین پر خاک و خون میں لوٹا دوں، اور بہت سے دوست اپنے دوستوں کی جدائی اور چھوڑنے پر روتے پھریں۔ مسلمان رزم کو بزم سمجھ کر بڑھ بڑھ کر حملہ کرتے اور قربانی کے لیے خود کو پیش کرتے۔ 21 روز تک اسی طرح مسلسل جنگ ہوتی رہی۔ چونکہ رومی قلعہ میں بند تھے اس لیے دن بدن ان کا حال بد سے بدتر ہوتا چلا جا رہا تھا۔ محاصرے نے طول کھینچا، جنگ کی مدت دراز ہو گئی۔ ہرقل بادشاہ کی طرف سے کمک آتی دکھائی نہ دی تو اہل دمشق نے صلح کا عزم کیا اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 1000 اوقیہ چاندی، 5000 اوقیہ سونا اور 100 جوڑے ریشم کے کپڑے کے صلح کے عوض دینے کا کہہ کر قاصد کو بھیجا اور کہا کہ مسلمانوں کے سپہ سالار اعظم کو کہیں کہ ہم یہ چیزیں آپ کو ادا کریں گے اگر آپ محاصرہ ختم کر کے ہمارے شہروں کا انخلا کر دیں اور اپنی فوجوں کی واپسی کا یقین دلا دیں۔ آپ نے اس کا انکار کر دیا اور فرمایا ان چیزوں پر صلح نہیں ہو سکتی اور نہ یہ ہمارا مشن ہے۔ ہم مسلمانوں کا تو اصول ہے کہ اسلام قبول کر لو یا جزیہ ادا کرو ورنہ پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ قاصد لوٹ گیا اور اس نے اپنی قوم کو جب اس بات کی اطلاع دی تو ان پر یہ شرائط بڑی گراں گزری۔ عروہ بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اہل دمشق حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بنسبت زیادہ مائل تھے، اور اس زیادہ میلان کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سن رسیدہ خدا ترس بزرگ اور متقی شخص تھے۔ نیز آپ ان سے صلح کا وعدہ فرما چکے تھے، جبکہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگجویانہ طبیعت کے مالک، شمشیر زنی کے شائق، اور پھر آپ ان کو جنگ اور قتال کی دھمکی دے چکے تھے۔ اسی اثنا میں کہ جب بطل اسلام حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو جنگ کا حکم دے چکے تھے، آپ نے اہل دمشق کی طرف دیکھا کہ وہ تالیاں بجا رہے ہیں، رقص کر رہے ہیں اور فتح کے نعرے لگا رہے ہیں۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ منظر دیکھ کر متعجب ہوئے، دریافت کیا کہ بات کیا ہے، اور جب آپ نے قلعہ کی دیوار کی طرف نظر کی تو معلوم ہوا کہ جو لوگ دیوار پر ہیں وہ پہاڑ کی طرف اور بیت لحیہ کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ نیز آپ نے دور سے ایک ایسا گرد و غبار اٹھتا ہوا دیکھا جس کی ظلمت سے افق پر تاریکی چھائی جا رہی ہے۔ آپ سمجھ گئے کہ اہل دمشق کی امداد پہنچ آئی ہے اور روم کے بڑے شیطان نے اپنے چیلے چاٹوں اور خدا کے باغیوں اور سرکشوں کی امداد کے لیے جو فوج روانہ کی وہ قریب آ لگی ہے۔ یہ دیکھ کر آپ نے فوراً مسلمانوں کو ہوشیار کیا، تیاری کا حکم فرمایا۔ بہادران اسلام نے ننگی تلواریں، برچے سنبھالے، گھوڑوں کی پیٹھ پر سوار ہوئے، ہر دستہ اپنے افسر کے پاس اور ہر رسالہ اپنے سردار کے زیر نگی کھڑا تھا۔ مخبروں نے آ کر حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر دی کہ ہم نے پہاڑ کی گھاٹیوں سے ایک لشکر جرار کو دیکھا ہے، یقیناً وہ روم ہی کا لشکر ہو سکتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا، یعنی تمام تر طاقت اور قوت و حرکت کا سرچشمہ اللہ پاک کی ذات ہے، لہٰذا گھبرانے اور ڈرنے کی کوئی بات نہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو باب شرقی پر چھوڑا اور اپنے تیز گام گھوڑے پر سوار ہو کر فوراً سے پیشتر باب جابیہ پر پہنچ کر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میٹنگ کی اور جنگ کی تازہ ترین صورتحال کے بارے میں آپ کو بریف کیا اور کہا، یا امین الامت، میرا ارادہ بنتا ہے کہ ہم مل کر ایک دم اکٹھے ہلہ بول دیں اور تعاون سے جنگ شروع کریں، آگے جیسے آپ کی رائے ہو۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میری یہ رائے نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم یہاں سے چل پڑے اور یہ مقام خالی چھوڑ گئے تو وہ ہماری جگہوں پر قبضہ کر لیں گے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، تو پھر آپ کیا مشورہ دیتے ہیں؟ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم ایک جری، بہادر اور فن حرب کا ماہر مرد میدان چن کر روانہ کر دو، اگر وہ ان سے مقابلے کی طاقت و ہمت اور کامیابی کی امید نظر آتی دیکھے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہمارے پاس واپس لوٹ آئے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو کہا، اے امین الامت، میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں جو موت سے نہیں ڈرتا ہے، وہ مردوں سے لڑنے اور پہلوانوں سے بھیڑنے کا فن جانتا ہے، اس کا باپ اور چچا جہاد میں ہی شہید ہوئے ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا،
کہ وہ کون مرد مجاہد ہے؟ آپ نے کہا حضرت زرار بن ازور رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سنان بن طارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا واللہ تمہارے حسن انتخاب کی داد دینی پڑتی ہے۔ واقعی حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجربے کار اور کردار کا غازی مرد مجاہد بہادر سپاہی ہے، اسے تیار کر کے فوراً روانہ ہونے کو کہو۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ باب شرقی سے لوٹے اور آپ نے حضرت زرار بن ازور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ آپ آئے، سلام کیا اور حکم سننے کے منتظر ہوئے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے ابن ازور، میرا ارادہ ہے کہ تم کو 5000 ایسے شاہ سوار دے کر رومی فوج سے آگے بڑھ کر مقابلے کے لیے بھیجوں جن نوجوانوں نے اپنی جانوں کا سودا اللہ رب العزت سے اس کی جنت کے عوض کر لیا ہے اور جنہوں نے دار آخرت کو دنیا کے مقابلے میں اپنے لیے چن لیا ہے۔ اگر تم اپنے اندر مقابلے کی طاقت اور لڑائی کی ہمت پاؤ تو مقابلے کے لیے ڈٹے رہنا، ورنہ واپس چلے آنا۔ حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تو میرے لیے بڑی فرحت اور خوشی کی بات ہے کہ آپ نے مجھے اپنے اللہ جل شانہ کی راہ میں اللہ کے دشمنوں کے مقابلے کے لیے چنا ہے۔ آپ نے آج میرے دل کو اتنا خوش کیا ہے کہ اس سے پہلے کبھی نہیں کیا تھا، بلکہ اگر آپ اجازت دے تو میں اکیلا تنہا اس کام کو انجام دینے کے لیے تیار ہوں گا۔ آپ نے فرمایا مجھے اپنی جان کی قسم، واقعی تم اتنے ہی بہادر اور مضبوط دل گردے کے مالک ہو، مگر اللہ کا امر تمہارے لیے یہی ہے کہ تم اپنی جان کو خود ہلاکت میں مت ڈالو، لہٰذا جن بہادروں کو میں نے تمہارے ساتھ جانے کے لیے منتخب کیا ہے ان کو اپنی معیت میں لے کر چلو۔ کہتے ہیں کہ حضرت زرار بن ازور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سامان لیا اور تیار ہو کر جلدی سے چلنے لگے، مگر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اپنی جان پر نرمی کرو، تمہارے ساتھ جانے والا لشکر تیاری تو کر لے، تھوڑا سا صبر کرو۔ حضرت زرار نے جواب دیا اللہ کی قسم اب مجھ سے ٹھہرا نہیں جاتا، جو شخص جانتا ہے کہ اللہ نے اپنی راہ میں جہاد کرنے میں خیر و برکت رکھی ہے وہ مجھ سے خود آ ملے گا، میں تو چلتا ہوں۔ یہ کہہ کر حضرت زرار بن ازور رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت تیزی سے چلے، یہاں تک کہ جب آپ بیت لہیہ پہنچے تو وہاں ٹھہر گئے تاکہ آپ کے ساتھی بھی پہنچ جائیں۔ جس وقت آپ کا دستہ مکمل ہو چکا تو آپ کی نظر پڑی، کیا دیکھتے ہیں کہ پہاڑوں سے رومی لشکر اس طرح اتر رہا ہے جس طرح ٹڈی دل لشکر منتشر ہو۔ انہوں نے زریں پہنی ہوئی ہیں اور ان کی زریں اور خود سورج کی روشنی میں چمک رہی ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے انہیں دیکھا تو حضرت زرار بن ازور سے کہنے لگے با خدا یہ لشکر بہت بڑا ہے، درست فیصلہ یہ ہے کہ ہمیں واپس لوٹ جانا چاہیے۔ حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم میں اللہ کی راہ میں برابر لڑتا رہوں گا اور جن لوگوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا ہے ان کی اتباع کروں گا۔ اللہ مجھے اپنے فضل و کرم سے کبھی دشمن کے مقابلے سے پشت دے کر بھاگتے نہیں دیکھے گا اور اللہ مجھے کبھی پیٹھ پھیرنے والا اور جنگ سے انحراف کرنے والا نہیں پائے گا، کیونکہ اللہ فرماتا ہے تم پیٹھ نہ پھیرو، اور اگر میں پشت دے کر بھاگ جاؤں گا تو میں اللہ کا نافرمان کہلاؤں گا اور گنہگار ہوں گا۔ حضرت رافع بن عمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے لوگو، ان بے ایمانوں بے دینوں سے کیا ڈرنا؟ کیا اللہ نے تمہاری بہت سے مقامات پر مدد نہیں فرمائی؟ اور یاد رکھو اللہ کی نصرت و تائید صبر کرنے کے ساتھ مقرون اور ملی ہوئی ہے، اور ہمارے مختصر سے دستوں نے کئی مرتبہ دشمنوں کے کتنے بڑے بڑے جتھوں کو شکست سے دوچار کیا ہے۔ تم بھی اگلوں کی نسبت اور ان کے طریق کی اتباع کرو اور مدد کے لیے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں تضرع جاری کرو، اور جیسے اصحاب طالوت نے جنگ کے دن جالوت کے مقابلے کے لیے دعا مانگی تھی تم بھی مانگو، اور یہ آیت کریمہ پڑھو بارہا کم جماعت غالب آئی زیادہ گروہ پر اللہ کے حکم سے، اور اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ حضرت رافع بن عمیرہ کی تقریر سن کر ان لوگوں کے دلوں میں تحریک پیدا ہوئی، اور آپ کی تقریر نے مسلمان مجاہدین کو ایک نیا جوش اور ولولہ عطا کیا۔ ان کی زبانوں پر یہی جاری تھا کہ باری تعالیٰ ہمیں میدان سے بھاگتے ہوئے نہ دیکھے، ہم اللہ کے دشمن کافروں کے ساتھ ضرور لڑیں گے۔ حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت قوم کی زبان پر جاری یہ کلمات سماعت فرمائے تو آپ کو یقین ہو گیا کہ انہوں نے دنیا پر آخرت کو ترجیح دے دی ہے، تو آپ انہیں لے کر ایک کمین گاہ میں بیت لہیہ کے قریب چھپ گئے اور ان کے نشانات و آثار مٹا دیے۔ حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ننگے بدن، ہاتھ میں ایک لمبا نیزہ لیے ہوئے اسب تازی یعنی عربی گھوڑے پر سوار رومیوں کے لشکر کی طاق میں کھڑے تھے۔ علامہ واقدی رحمۃ اللہ علیہ سلامہ بن خویلہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں حضرت زرار بن ازور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستے میں اس وقت میں بھی موجود تھا۔ آپ برہنہ تن، ایک نیزہ دراز ہاتھ میں پکڑے عربی گھوڑے پر سوار شوق شہادت میں کھڑے ہوئے تھے۔
جس وقت رومیوں کا لشکر آپ کے قریب پہنچا تو سب سے پہلے آپ دشمن پر جھپٹے اور نعرہ تکبیر بلند کیا۔ مسلمانوں نے آپ کے نعرہ تکبیر پر لبیک کہا اور اللہ اکبر کی فلک شگاف صدا اور گونج سے مشرکوں کے دل دہل گئے اور ان پر ایک گونا روب سا چھا گیا۔ آپ نے ایک دم ان پر حملہ کر دیا۔ حضرت سلامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے رومی فوج کی طرف دیکھا تو حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حیت قضائی کے ساتھ نیزہ لیے عربی گھوڑے پر سوار رومیوں کے مقدمۃ الجیش میں شعلہ جوالہ کی مانند دورہ پر ہیں۔ وردان چونکہ اسی ہراول دستے میں تھا، صلیبیں اور جھنڈے ایک دوسرے سے مربوط، اس کے سر پر متعین جاباز بہادر جو اس کے پسینے کی جگہ اپنا خون بہانے والے تھے اس کو اپنے حلقے میں لیے ہوئے تھے۔ حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اندازہ فرما لیا کہ رومیوں کا سپہ سالار یہی شخص ہے۔ یہ سوچ کر آپ نے ان کے ہراول دستے کے سپاہیوں کو مقابلے کی دعوت دی اور فرمایا حل بن مبارز، ہے کوئی جو میرے مقابلے کے لیے میدان میں نکلے؟ اور نہایت بے جگری کے ساتھ لشکر کے قلب پر حملہ کر دیا۔ ہارٹ لائن پر جو سوار علم بلند کیے ہوئے تھا اس کے ایک ایسا جچا تلا نیزہ مارا کہ سینے سے پار ہو گیا۔ علم اس کے ہاتھ سے گرا اور وہ بھی گھوڑے سے نیچے آ گرا۔ آپ دوسری طرف پلٹے اور دستے کے میمنہ پر حملہ کر کے ایک کا کام تمام کر گئے۔ قلب پر پڑھنے ہی کو تھے کہ وردان جس کے سر پر ایک بروزن مخلوط النسل گھوڑے پر سوار شخص ہیروں اور موتیوں سے مرصع علم اور صلیب اٹھائے ہوئے تھا، آپ نے اسے دیکھا تو اس کو ایک برچھا مارا جو اس کے پہلو کو چیرتا ہوا انتڑیوں تک پہنچ گیا۔ اس کے ہاتھ سے صلیب زمین پر گر پڑی اور لڑکھڑا کر جہنم میں پہنچ گیا۔ جنرل وردان نے جب دیکھا کہ صلیب ٹوٹ کر زمین پر گر پڑی ہے تو اپنی تباہی و بربادی کی دلیل سمجھ کر گھوڑے سے اتر کر یا جھک کر اس کو اٹھانے کا ارادہ کیا، مگر چند مسلمانوں نے فوراً اس کو گھیرا ڈال لیا تاکہ صلیب لے لیں۔ وردان کے لیے صلیب کا اٹھانا ممکن نہ رہا۔ حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حالانکہ آپ عین حالت جنگ میں تھے مسلمانوں سے فرمایا اے گروہ مسلمین، صلیب کو اٹھانے کے لیے تم جان کو مصیبت میں نہ ڈالو اور اس کی طمع کرنا ہمارا مقصد نہیں ہے۔ میں جس وقت اس رومی کتے اور اس کے ساتھیوں سے فراغت پاؤں گا تو اس کو بھی دیکھ لوں گا۔ جنرل وردان عربی زبان سمجھتا تھا۔ جس وقت اس نے یہ الفاظ سنے تو قلب لشکر سے نکل کر بھاگ جانے کا ارادہ کیا، مگر اس کی فوج کے افسروں نے آگے بڑھ کر کہا جنرل صاحب آپ کہاں بھاگ رہے ہیں؟ اس نے حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کر کے کہا میں اس جن سے جان بچا کر فرار کی کوشش کر رہا ہوں۔ کیا تم نے اس سے خوفناک اور ہولناک صورت کا آدمی کبھی دیکھا ہے؟ یہ کوئی آدمی اور انسان تو نہیں، یہ تو کوئی دیو بھوت ہے۔ راوی کہتا ہے شیر اسلام حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسے رخ پھیر کر فرار ہونے کی طرف مائل دیکھا تو فوراً سمجھ گئے۔ آپ نے زور سے مسلمانوں کو آواز دی، نیزہ سیدھا کر کے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور قریب تھا کہ اس کو دبوچ لیتے کہ رومیوں نے چلا چلا کر آپ کی طرف گھوڑوں کی بھاگیں پھیر دی اور انہوں نے اپنے سپہ سالار کو گھیرے میں لے لیا۔ آپ اس وقت حسب ذیل رجزیہ اشعار پڑھ رہے تھے۔ ترجمہ موت برحق ہے، اس سے میرے لیے کوئی مفر مقر نہیں، یہ اور جنت الفردوس بہترین منزل ہے۔ اور بعض نسخوں میں دوسرا مصرع کا معنی ہے اور جنت الفردوس جہنم سے بہتر ہے۔ اے حاضرین تم گواہ رہنا، میرا یہ لڑنا اور میرے یہ تمام کارنامے خالص اللہ کی خوشنودی اور رضا جوئی کے لیے ہیں جو انسان کا مالک ہے۔ پھر شعر پڑھتے پڑھتے آپ نے صفوں کو چیرتے ہوئے قوم کے اندر گھس کر ان پر زوردار حملہ کر دیا۔ آپ کے حملے کے ساتھ دوسرے مسلمانوں نے بھی حملہ کر دیا۔ آپ کو تو بس وردان کی تلاش تھی۔ رومی بہادروں اور شاہ زوروں نے حضرت زرار کو چاروں طرف سے گھیرے میں لے لیا۔ آپ دائیں بائیں ہر طرف سے مخالف حملوں کو روک کر اپنا دفاع کرتے اور چاروں طرف لڑ رہے تھے۔ آپ جس کو بھی برچھا مارتے اس کی جڑ کاٹ کر رکھ دیتے اور جو گھڑ سوار بھی آپ کی طرف بڑھتا آپ اس کو خاک و خون میں لوٹا دیتے۔ اس طرح کرتے کرتے آپ نے بہت سارے رومی بہادروں اور سورماؤں کو ڈھیر کر دیا اور بڑے بڑے جابازوں کو جہنم رسید کر کے ان پر حاوی رہے۔ آپ نے قوم مسلم کو اونچی آواز میں پکارا کہ مسلمانوں، بے شک اللہ دوست رکھتا ہے انہیں جو اس کی راہ میں لڑتے ہیں۔ پرا باندھ کر گویا وہ عمارت ہے رنگا پلائی۔ مسلمانوں کے آپ کے قریب پہنچنے سے پہلے ہی رومیوں کا لشکر شور و گل کرتا ہوا بڑھا۔ مسلمان بھی ان کی طرف چلے، گھمسان کا رن پڑا اور زوردار مار کا آرائی شروع ہو گئی۔ جنگ کے شعلے بھڑک رہے تھے کہ ہمدان بن وردان حضرت زرار بن ازور رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچ گیا۔ آپ کے زور سے ایک تیر مارا جو آپ کے بائیں بازو میں لگا۔ آپ کا ہاتھ کمزور ہو گیا اور سخت درد محسوس ہونے لگا، مگر آپ کا حوصلہ بلند رہا۔ بھپرے ہوئے شیر کی طرح پوری ہمت کے ساتھ ابن وردان پر حملہ آور ہوئے۔ نیزہ سنبھال کر تان کے اس کے سینے پر ایسی مہارت سے مارا کہ دل کو چیرتا ہوا پار نکل گیا۔
جس وقت آپ نے نیزے کو اپنی طرف کھینچا اور باہر نکالنا چاہا تو وہ نہ نکلا، کیونکہ نیزے کا پھالا پیٹ کی ہڈی توڑ کر مہروں سے بھی تجاوز کر گیا تھا۔ پھل ٹوٹ گیا اور لاٹھی باہر نکل آئی۔ رومیو نے جب آپ کا نیزہ خالی دیکھا تو آپ کی طرف طمع سے ٹوٹ پڑے اور سب آپ کی طرف لپکے اور جلدی سے گھیرا ڈال کر شیر کو قابو میں کر لیا، اور سب نے مل کر آپ کو گرفتار کر کے قیدی بنا لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب نے جب اپنے کمانڈر حضرت زرار کو کفار کے ہاتھوں میں گرفتار اور اسیر ہوتے دیکھا تو ایک نہایت شدت کے ساتھ زوردار حملہ کیا تاکہ آپ کو مشرکوں کے چنگل سے چھڑا لیں، مگر اس کی راہ نہ پائی اور آپ کو رہا کرانے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ پھر مسلمانوں نے پسپائی اختیار کرنے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ حضرت رافع بن عمیرہ الطائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کے سامنے ایک مختصر تقریر کر کے ان کو پسپا ہونے سے روک دیا۔ آپ نے اپنے خطاب میں فرمایا، اے نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کے نگہبانوں اور قرآن کے حاملوں، کدھر جاتے ہو؟ کیا تمہیں علم نہیں ہے کہ جو دشمن کے مقابلے سے پشت پھیر کر بھاگتا ہے وہ اللہ کے غضب کو لے کر لوٹتا ہے؟ اور بلا شبہ جنت کے کچھ دروازے ایسے ہیں جو نہیں کھولے جاتے مگر صبر کرنے والوں اور جہاد کرنے والوں کے لیے۔ مسلمانوں صبر کرو، ڈٹ جاؤ اور یہ دیکھو میں تم سب سے آگے اور سب سے پہلے حملہ کرنے والا ہوں۔ سنو، تمہارا سپہ سالار اور سردار گرفتار ہوا ہے یا قتل ہو گیا ہے تو یقیناً تمہارا اللہ تو زندہ ہے، اس پر تو کبھی موت نہیں آ سکتی، اور وہ تمہیں دیکھتا ہے اور تم اس کی نظر رحمت میں ہو۔ راوی کہتے ہیں کہ مسلمان آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطاب کے بعد دوبارہ میدان میں آ گئے اور آپ کے ساتھ مل کر رومیوں پر حملے شروع کر دیے، اور انہوں نے تابڑ توڑ حملوں کے ذریعے بہت سارے مردوں کو قتل کر دیا اور رومیوں کے کافی سارے بہادروں کو خاک و خون میں لوٹا دیا، اور بعض مسلمانوں نے بھی جام شہادت نوش فرمایا۔ راوی کہتے ہیں کہ جس وقت حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر ملی کہ حضرت زرار بن ازور رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرفتار ہو گئے ہیں اور چند مسلمان شہید ہو گئے ہیں تو آپ کو یہ سن کر بہت صدمہ ہوا۔ آپ نے پوچھا، رومی کتنے ہیں؟ مخبر نے بتلایا کہ 12,000 سوار ہیں۔ فرمایا، باخدا اگر مجھے معلوم ہو جاتا کہ دشمن کی تعداد اس قدر زیادہ ہے تو میں ان کے مقابلے کے لیے مسلمانوں کی اتنی مختصر سی جماعت کو کبھی جانے کی اجازت نہ دیتا اور انہیں ہلاکت کی طرف روانہ نہ کرتا۔ پھر آپ نے دریافت فرمایا کہ رومیوں کی اس فوج کا جنرل کون ہے؟ کہا کہ ہومس کا گورنر جنرل وردان ہے، اور حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے لڑکے حمران بن وردان کو بھی قتل کر دیا ہے۔ آپ نے پڑھا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور آپ نے مشورہ طلب کرنے کے لیے ایک شخص کو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بھیجا۔ انہوں نے فرمایا کہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر کہو، جس آدمی پر تم کو اعتماد ہو اس کی زیر قیادت کچھ فوج شرقی دروازے پر چھوڑ کر خود دشمن کے مقابلے کے لیے چلے جاؤ۔ مجھے امید ہے کہ وہ ان کو چکی کی طرح دل کر رکھ دیں گے اور پچھاڑ کر زمین پر پھینک دیں گے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ جواب موصول ہوا تو انہوں نے کہا، اللہ کی قسم میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو اللہ کی راہ میں اپنی جان دینے میں بخل کرتے ہیں۔ میسرہ بن مسروق ابسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے 1000 سوار دے کر فرمایا کہ تم یہیں رہو، اپنی جگہ کو نہ چھوڑنا، اللہ سے مدد مانگنا اور اسی پر توکل اور بھروسہ کرنا۔ حضرت میسرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میرے لیے یہ سعادت ہے اور میں اس ڈیوٹی کو خوشی سے انجام دوں گا، اور انہوں نے فوراً اپنا منصب سنبھال لیا۔ اس کے بعد آپ نے فوج کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا، بس اب گھوڑوں کی باگیں چھوڑ دو، نیزے سیدھے کر لو اور جب دشمن کے قریب پہنچو تو ایک متفقہ حملہ کر دو۔ ممکن ہے کہ ہم حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھڑا لینے میں اگر وہ زندہ ہے کامیاب ہو جائیں، اور اگر خدا نہ کرے کہ دشمن نے ان کو اجلت کر کے شہید کر دیا ہے تو انشاءاللہ ہم ان کا بدلہ ضرور بالضرور دشمن سے لے کر رہیں گے۔ مجھے ذات باری تعالیٰ سے کبھی امید ہے کہ وہ ہمیں زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں صدمہ نہیں دے گا، یعنی وہ زندہ رہائی پائیں گے۔ آپ لوگوں کے آگے آگے رجزیہ اشعار پڑھتے ہوئے چلے جا رہے تھے۔ ترجمہ: آج وہ دن ہے جس میں سچا کامیاب ہوگا۔ موت کے متعدد اسباب ہیں، موت جس طریق سے بھی آئے اس سچے آدمی کو کیا ڈر ہے؟ میں اپنے نیزے کی پیاس کو آنکھ کے خون سے بجھاؤں گا، کھود اور ڈھال ہر دو کو پھاڑ ڈالوں گا۔ جو کچھ سبقت کرنے والے شخص نے پا لیا ہے میں بھی اس مقصود کو کل پالوں گا۔ راوی کہتا ہے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مندرجہ بالا اشعار ترنم سے پڑھتے ہوئے چلے جا رہے تھے کہ اچانک آپ کی نظر ایک قمیت یعنی سرخ اور سیاہ گھوڑے پر پڑتی ہے جو بلند قامت کوتاہ گردن ہے۔ اس پر ایک سوار نے اپنے ہاتھ میں ایک چمکدار دراز نیزہ لیا ہوا ہے جس کی چال ڈھال سے دانائی مترشح ہوتی تھی۔
اور اس کے باگیں کاٹنے اور پھیرنے سے شجاعت آشکارا ہوتی تھی۔ آپ نے دیکھا کہ وہ شاہ سوار اپنے عمدہ اور اصیل گھوڑے کی باگیں ڈھیلی چھوڑے زین پر اس طرح جم کر بیٹھا ہے جیسے اس کے اندر جوڑ دیا گیا ہو۔ ذرا کے اوپر سیاہ کپڑا پہنے ہوئے ہے، سبز امامہ کا پٹکا کمر سے باندھے ہوئے ہے جس کو اس نے اپنے سینے سے پشت تک ڈال رکھا تھا۔ فوج کے آگے آگے شعلہ جوالا کی طرح جا رہا تھا۔ جس وقت آپ نے اسے اس شان و شوکت کے ساتھ جاتے ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا، اے کاش کہ مجھے معلوم ہو سکتا کہ یہ کون ہے۔ اللہ کی قسم یہ شخص نہایت بہادر اور دلیر معلوم ہوتا ہے۔ یہ سوار صورت رفتاری کے ساتھ سب سے آگے آگے مشرکین روم کی طرف چونکہ بڑھ رہا تھا۔ آپ نے بھی اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور تیزی سے اس کے پیچھے پیچھے ہو لیے۔ علامہ واقدی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، حضرت رافع بن عمیرہ الطائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت استقلال اور بہادری کے ساتھ دشمن سے لڑ رہے تھے کہ انہوں نے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی کمک کے لیے آتے دیکھا اور لشکر کے پہنچتے ہی اس سوار کو جس کی ہم ابھی تعریف و توصیف کر چکے ہیں رومیوں پر اس طرح گرتے ہوئے دیکھا جس طرح باز چڑیا پر گرتا ہے۔ اس کا ایک حملہ اس قدر شدید تھا جس نے رومی فوج کے اندر تہلکہ مچا دیا تھا، لاشوں کے ڈھیر لگا دیے اور پیش قدمی کرتے کرتے رومی لشکر کے وسط میں جا گھسا۔ وہ کوندتی ہوئی ایک بجلی تھی جو آنن فانن چند جوانوں کے سروں پر گرتی ہوئی چمکی، دو چار کو بھسم کر کے 5-7 کے بدن پر گر کے پھر اسی جگہ نمودار ہوئی۔ اس سوار کا نیزہ جس وقت وسط لشکر میں سے ظاہر ہوا تو خون آلود تھا۔ اس کی چال ڈھال سے قلق و اضطراب اور اس کی حرکات و سکنات سے افسوس و نا امیدی ٹپکتی تھی۔ یہ اپنی جان کو چونکہ خطرات میں ڈھال چکا تھا اس لیے ہلاکت کی پرواہ کیے بغیر دوبارہ پلٹا اور بڑھ کر اس بے جگری کے ساتھ نڈر ہو کر حملہ کیا کہ لوگوں کو کاٹتے، صفوں کو چیرتے، صف دری کرتے ہوئے بہادروں کو صف میں ہلچل اور خلبلی ڈال دی اور اتنا آگے نکل گیا کہ اپنے لشکر والوں کی نظروں سے اوجھل ہو گیا، مگر اس کو چین تھا کہ کہیں مل ہی نہیں رہا تھا۔ مسلسل اس کے اضطراب میں اضافہ ہوتا جاتا تھا۔ حضرت رافع بن عمیرہ الطائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی مجاہدوں کا خیال یہ تھا کہ حضرت سیف اللہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا ایسے کارہائے نمایاں کون انجام دے سکتا ہے۔ یہ اسی خیال میں تھے کہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لشکر کے ہمراہ تشریف لاتے ہوئے دکھائی دیے۔ حضرت رافع بن عمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زور سے چلا کر کہا، اے دلیر، یہ سوار جو اپنی جان کو اللہ کے راستے میں بے خوف و خطر پیش کر رہا ہے اور خدا کے دشمنوں کو بے درے قتل کر رہا ہے، کون ہے؟ آپ نے فرمایا، باخدا میں خود اس سے ناواقف ہوں اور اس کی شجاعت، دلیری اور جرأت سے خود حیران اور متعجب ہوں۔ حضرت رافع بن عمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے امیر، یہ شخص عجیب ہے، رومیوں کے لشکر کے اندر جا گھستا ہے اور دائیں بائیں نیزہ بازی کر کے ان کے بہادروں کو گرا دیتا ہے۔ تب حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مسلمانوں، دین کی مدد اور حمایت کے لیے متحد ہو جاؤ اور مل کر ایک متفقہ حملہ کر دو۔ یہ سنتے ہی بہادران اسلام نے باغوں کو درست کیا، نیزوں کو سنبھالا اور صف بندی کر کے کھڑے ہو گئے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ صف کے آگے کھڑے ہوئے۔ آپ نے ارادہ کیا کہ دشمن پر حملہ کریں کہ اچانک وہی سوار جو خون میں لت پت اور جس کا گھوڑا پسینہ پسینہ ہوا تھا رومیوں کے قلب لشکر سے شعلہ جوالا کی طرح نکلا۔ اگر کوئی رومی سپاہی اس کی طرف آتا اور قریب ہوتا تو پشت دے کر بھاگ جاتا تھا اور یہ تنہا رومیوں کے کئی آدمیوں کے ساتھ لڑتا تھا۔ یہ دیکھتے ہی حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جمعیت کے ساتھ حملہ کر دیا اور جو رومی اس سوار پر حملہ کر رہے تھے ان کی تیزی حملہ سے اس کو بچا لیا اور اس طرح یہ سوار مسلمانوں کے لشکر میں آ ملا۔ مسلمانوں نے اس کی طرف غور سے دیکھا، گویا وہ گلاب کے سرخ پھول کی طرح ایک ارغوانی پنکھڑی ہے جو خون میں رنگی ہوئی ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے آواز دی اور کہا، اے شخص، تو نے اپنی جان کو خدا کی راہ میں خرچ اور اپنے غیظ و غضب کو اللہ کے دشمنوں پر صرف کیا ہے، تمہیں باری تعالیٰ بہتر جزا سے نوازے۔ مہربانی کر کے تو اپنے منہ سے کپڑے کو ہٹا دے تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ تو کون ہے۔ کہتے ہیں کہ اس سوار نے ان کی بات کی طرف قطعی التفات نہیں کی اور کچھ توجہ اور پرواہ نہیں کی اور اس سے پیشتر کہ آپ سے مخاطب ہو لوگوں میں جا گھسا۔ اہل عرب نے چاروں طرف سے چیخنا اور کہنا شروع کیا، اے بندہ خدا، امیر افواج اسلامیہ تجھے آواز دیتا ہے اور مخاطب کرتا ہے مگر تو اس سے اعراض کرتا ہے اور جواب تک دینے سے اعراض کرتا ہے۔ تجھے چاہیے کہ اس کے پاس حاضر ہو کر اپنے نام اور حسب اور نسب کے بارے میں ان کو مطلع کر تاکہ عزت افزائی کی جائے اور تیرے منصب اور عہدے میں ترقی کر دی جائے۔ مگر سوار نے ان کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔
حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سوار کے متعلق کچھ معلوم نہ ہو سکا تو آپ خود بنفس نفیس اس کے پاس تشریف لے گئے اور فرمانے لگے، بندہ خدا، سخت افسوس کی بات ہے کہ میرا دل اور اسی طرح تمام مسلمانوں کا دل تیرے حالات معلوم کرنے کے لیے بے چین ہے، اور تو اس قدر بے پرواہ۔ تو بتا تو صحیح کون ہے؟ آخر آپ کے بے حد اصرار پر دہان بند کے اندر سے نسوانی زبان میں اس سوار نے اس طرح کہنا شروع کیا، اے امیر، میں آپ سے کسی نافرمانی کے باعث اعراض نہیں کر رہی ہوں، بلکہ مجھے آپ سے مخاطب ہوتے ہوئے شرم مانے ہے، کیونکہ میں دراصل ایک پردہ نشین خواتین میں سے ہوں اور حجاب میں زندگی گزارنے والیوں میں سے ہوں۔ مجھ سے یہ کام میرے دکھی اور جلے ہوئے دل نے کرایا ہے، اور میں نے ایک مجبوری کے تحت میدان جنگ میں قدم رکھا ہے۔ آپ نے فرمایا، تم کون ہو؟ اس نے کہا، حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قید ہو گئے، ان کی بہن کھولا بنت ازور ہوں۔ میں قبیلہ مزہج کی چند عرب عورتوں میں بیٹھی ہوئی تھی کہ دفتن مجھے اپنے بھائی حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گرفتاری کی خبر ملی، جس نے میرے تن بدن میں آگ لگا کر رکھ دی۔ فوراً سوار ہو کر بھائی کی رہائی یا بدلہ لینے کے لیے اور شیر کو چھڑانے کے لیے یہاں پہنچی، اور باقی جو کچھ ہوا وہ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ کہتے ہیں کہ یہ سن کر حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل بھر آیا۔ آپ رونے لگے اور فرمایا، ہم سب کو متفقہ حملہ کرنا چاہیے۔ مجھے اللہ سے قوی امید ہے کہ ہم تمہارے بھائی تک پہنچ کر ان کو رہائی دلانے اور چھڑانے میں ضرور کامیاب ہوں گے۔ حضرت خولا بنت ازور رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، میں اس حملے میں بھی انشاءاللہ سب سے پیش رہوں گی۔ حضرت عامر بن طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دائیں جانب تھا کہ خولا بنت ازور رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے سے دشمن پر حملہ کر دیا، اور ان کے ساتھ ہی تمام مسلمان ایک دم دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ حضرت خولا بنت ازور رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حملے نے رومیوں کا قافیہ تنگ کر دیا، اور ان پر آپ کا حملہ اتنا شاق گزرا کہ آپس میں سرگوشیاں ہونے لگی کہ اگر تمام اہل عرب اسی سوار کی طرح بہادر اور جری ہیں تو ہم ان کے مقابلے کی تاب کبھی نہیں لا سکتے۔ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جمعیت کے ساتھ حملہ کیا تو رومیوں کے چھکے چھوٹ گئے، ان کے قدم ڈگمگا گئے، قریب تھا کہ وہ میدان سے سرکنے لگ جائیں، مگر وردان نے یہ حالت دیکھ کر پکارنا شروع کیا، اے قوم روم سنبھلو، ثابت قدم رہو۔ اگر تم نے ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا تو سمجھ جاؤ کہ مسلمان اب بھاگے، اور تمام اہل دمشق بھی تمہاری مدد کو اب پہنچنا ہی چاہتے ہیں۔ یہ سنتے ہی رومی پھر ڈٹ گئے، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو ساتھ لے کر اس بے جگری کے ساتھ حملہ کیا کہ رومی فوج کے قدم اب کسی طرح جم نہ سکے، اور لشکر ادھر ادھر منتشر ہو گیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ فرمایا کہ وردان تک پہنچ جائے، مگر چونکہ بڑے بڑے جابازوں اور ماہرین حرب نے اس کو چاروں طرف سے اپنے حلقہ حفاظت میں لیا ہوا تھا، اور وہ سخت حفاظتی حصار اور گھیرے میں تھا، اس لیے آپ اس تک پہنچنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ مسلمان بھی متفرق ہو گئے، جو مسلمان جس رومی کے قریب تھا اس سے لڑنے میں مشغول ہو گیا۔ حضرت رافع بن عمیرہ الطائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دشمن پر تابڑ توڑ سخت ترین حملے کیے اور بڑی جانثاری سے لڑے۔ حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت خولا بنت ازور رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے بھائی شیر اسلام حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاش میں غضبناک بپھری ہوئی شیرنی کی طرح رومیوں کی صفوں کو چیرتے ہوئے ان کے اندر جا گھستی ہیں، اور شمالن یمینن دائیں بائیں رومی سورماؤں کو مار مار کر ڈھیر کرتی جاتی ہے۔ ان کی آنکھیں اپنے بھائی حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاش میں چاروں طرف گھوم جاتی ہیں، زور زور سے چلا چلا کر پکارتی اور یہ اشعار پڑھتی جاتی ہیں۔ ترجمہ: زرار کہاں ہے؟ میں آج انہیں نہیں دیکھتی اور نہ انہیں معاشرہ اور میری قوم دیکھ رہی ہے۔ اے میرے اکلوتے اور میرے ماں جائے بھائی، تم نے تو میرے عیش کو مقدر اور زندگی کو گدلا کر دیا ہے اور میری آنکھوں سے نیند اڑا دی ہے۔ کہتے ہیں کہ ان کے یہ اشعار سن کر تمام مسلمانوں کی پلکیں بھیگ گئیں اور لڑائی برابر جاری و ساری رہی، مگر حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہیں کوئی سراغ نہیں لگتا اور ان کی موجودگی کا کوئی اثر و نشان دکھائی نہیں دیتا۔ دوپہر ڈھلتی ہے تو دونوں طرف کی فوجیں ایک دوسرے سے الگ ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے مسلمانوں کا پلہ کافروں پر بھاری رہتا ہے۔ مسلمانوں نے مشرکوں کی بھاری تعداد میں لوگ جہنم رسید کیے ہوئے ہیں۔ دونوں لشکر اپنے اپنے کیمپ میں لوٹ جاتے ہیں۔ مسلمانوں کی برتری سے رومیوں کے دل ٹوٹ جاتے ہیں، بھاگنے کا سوچتے ہیں، مگر جنرل وردان کا خوف ان کو یہاں روکے ہوئے ہے۔ جب مسلمان میدان جنگ سے اپنی قیام گاہ اور چھاونی میں پہنچتے ہیں تو حضرت خولا بنت ازور رضی اللہ تعالیٰ عنہا فردن ہر مسلمان سپاہی سے اپنے بھائی کے متعلق استفسار کرتی ہیں
کہ تم میں سے کسی نے میرے زرار بھیا کو تو نہیں دیکھا؟ مگر کوئی بندہ بشر جواب نہیں دیتا کہ اس نے حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قید میں دیکھا ہے یا ان کے قتل کر دیے جانے کا اس کو کوئی علم ہے۔ جب حضرت خولہ بنت ازور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھائی کی طرف مکمل نا امیدی ہو جاتی ہے تو رونے لگتی ہے اور نہایت یاس کی حالت میں اس طرح پھوٹ پھوٹ کر بیان کرنا شروع ہو گئی: ماں جائے بھائی، کاش مجھے یہ خبر ہوتی کہ آیا تمہیں کسی جنگل میں پھینک دیا گیا ہے یا ذبح کر ڈالا، تمہاری بہن تم پر قربان۔ افسوس مجھے یہی خبر ہو جاتی کہ میں تم سے کبھی پھر ملوں گی بھی یا نہیں۔ بھائی، اللہ کی قسم تم نے اپنی بہن کے دل میں ایک ایسی سلگتی ہوئی چنگاری چھوڑی ہے جس کے شرارے کبھی ٹھنڈے نہیں ہو سکتے۔ تم اپنے والد جو کافروں کے قاتل تھے ان سے جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جا ملے، میری طرف سے تمہیں قیامت تک سلام پہنچتا رہے۔ یہ رونا اور گریہ و زاری سن کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام مسلمان بھی اشکبار ہو جاتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارادہ ہوا کہ اسی وقت دوبارہ حملہ کر دیا جائے، لیکن اتفاق سے آپ نے چند سوار رومی لشکر کے میمنہ جانب رات سے یعنی رائٹ سائڈ سے نکلتے ہوئے دیکھے کہ گھوڑوں کی بھاگیں چھوڑے ہوئے اس طرح سرپٹ آ رہے ہیں کہ گویا وہ تعاقب کر رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر آپ فوراً لڑائی کے لیے الرٹ اور مستعد ہو جاتے ہیں۔ بہادران اسلام تیار ہو کر آپ کے گرد جمع ہو جاتے ہیں۔ جس وقت یہ سوار مجاہدین کے قریب پہنچتے ہیں تو ہتھیار ڈال کر پیادہ ہو کر لفون لفون پکارنے لگ جاتے ہیں۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں سے فرمایا: ان کے امان طلب کرنے کو منظور کرو اور انہیں میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ جس وقت وہ آپ کی خدمت میں حاضر کیے گئے تو آپ نے دریافت فرمایا: تم کون ہو؟ انہوں نے جواب دیا: ہم جنرل وردان کی فوج کے سپاہی ہیں۔ ہمیں کامل یقین ہو گیا ہے کہ ہم آپ سے جنگ کی ہمت رکھتے ہیں اور نہ اس کی ہم میں تاب ہے۔ ہمیں اندازہ ہو گیا ہے کہ آپ کے مقابلے میں ہم میدان کارزار میں پڑے رہنے اور آپ لوگوں سے برسر پیکار ہونے کی سخت اپنے اندر نہیں پاتے ہیں۔ بہتر صورت یہی ہے کہ آپ ہمیں ہمارے اہل و عیال اور آل و اولاد کو امان بخشیں اور جن جن ممالک سے آپ کی مصالحت اور معاہدہ ہو چکا ہے ہمیں بھی انہی میں شمار کریں۔ صلح کے معاوضے میں جتنا مال آپ طلب کریں گے ہم دینے کو تیار ہیں، اور جس قرارداد اور اصول پر ہماری اور آپ کی صلح ہوگی ہمارے ملک کے دوسرے باشندے بھی ہماری طرح اس کی بال برابر کوئی خلاف ورزی نہیں کریں گے۔ آپ نے فرمایا: جس وقت ہم تمہارے شہر میں پہنچ جائیں گے صلح وہاں ہوگی، یہاں نہیں ہو سکتی۔ البتہ تم اس وقت تک ہمارے ساتھ رہو جب تک اللہ ہمارے اور دشمن کے درمیان کوئی فیصلہ جو اس کو منظور ہو نہ کر دے۔ اس کے بعد آپ نے انہیں حراست میں لے لینے کا حکم جاری فرما دیا اور ان سے پوچھا کہ ہمارے جس بہادر نے تمہارے سردار کے لڑکے کو قتل کیا تھا اس کے متعلق تمہیں کچھ علم ہے یا نہیں؟ انہوں نے کہا: شاید آپ ان کے بارے میں دریافت کر رہے ہیں جو ننگے بدن تھے اور جنہوں نے ہمارے اکثر آدمیوں کو قتل کیا اور ہمارے سردار کے بیٹے کو مار ڈالا تھا۔ آپ نے فرمایا: ہاں، میں انہی کے بارے میں پوچھتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ جس وقت وہ گرفتار ہو کر وردان کے پاس پہنچتے ہیں تو اس نے انہیں 100 سواروں کے ہمراہ کھچر پر سوار کر کے ہومس کی طرف روانہ کر دیا تھا تاکہ وہاں سے انہیں اپنی شجاعت دکھلانے کی غرض سے ہرکل کے پاس بھیج دیا جائے۔ یہ سن کر آپ بہت خوش ہوئے اور حضرت رافع بن عمیرہ الطائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر آپ نے فرمایا: رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم یہاں کے راستوں اور گھاٹیوں سے خوب واقف ہو۔ تمہاری ہی تدبیر اور تجویز پر ہم نے سماوا وغیرہ کے صحراؤں اور بیابانوں کو آسانی کے ساتھ طے اور عبور کیا تھا۔ جس وقت تم نے اونٹوں کو پیاسے رکھنے کے بعد پانی پلا کر ان کا منہ باندھ دیا تھا اور ہم ہر روز 10-10 اونٹ ذبح کر کے ان کا گوشت خود کھاتے اور ان کے پیٹ کے اندر سے جو پانی برآمد ہوتا تھا وہ ہم گھوڑوں کو پلا دیتے تھے، حتیٰ کہ ہم اپنی فوج سمیت مقام عریقہ تک پہنچ گئے تھے۔ تم چونکہ دیگر حضرات کی بنسبت زیادہ تجربہ کار اور منفرد قسم کے مدبر آدمی ہو، لہٰذا تم اپنے ہمراہ 100 ساتھیوں کا انتخاب کر کے ان کو ساتھ لے لو جن کو تم مناسب سمجھتے ہو، اور ہومس کی طرف فوراً روانہ ہو جاؤ اور اس رومی دستے کا تعاقب کرو۔ مجھے امید ہے کہ تم انہیں قریب ہی کہیں جا پکڑو گے اور ان کی قید سے حضرت زرار بن ازور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھڑا لاؤ گے۔ اگر تمہارے ہاتھ سے یہ کارنامہ سر انجام پا جاتا ہے تو خدا جانتا ہے کہ ہمارے لیے نہایت مسرت کا مقام ہوگا، اور باخدا یہ ایک بہت بڑی کامیابی اور کشائش کا پیش خیمہ ہوگا۔ حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا: انجام دینا باخوشی قبول ہے۔ یہ کہہ کر آپ نے 100 سواروں کا انتخاب کیا اور چلنے کا ارادہ کر رہے تھے کہ حضرت خولہ بنت ازور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس خوشگن خبر سے آگاہی ہو گئی کہ حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بھائی کی تلاش اور رہائی کے لیے جا رہے ہیں۔
تو یہ خبر سنتے ہی ان کے دل میں خوشی اور مسرت کی ایک لہر سی دوڑ گئی۔ خولا بنت ازور رضی اللہ تعالیٰ عنہا مسلح ہوئی اور گھوڑے پر سوار ہو کر حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں اذن سفر طلب کرنے کے لیے حاضر ہو گئی۔ عرض کیا، اے امیر لشکر اسلام، میں آپ کو طاہر مطہر خیر البشر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دے کر آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ آپ فوج کا جو دستہ روانہ کر رہے ہیں اس کے ہمراہ مجھے بھی جانے کی اجازت مرحمت فرمائیں تاکہ میں بھی ان کی کوئی مدد کر سکوں۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درخواست سن کر حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا، رافع، تم مجاہدہ اسلام حضرت خولا بنت ازور رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتون کی بہادری اور شجاعت سے خوب واقف ہو، انہیں بھی اپنے ساتھ لے جاؤ۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان مبارک سن کر حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے حکم کو سنا اور دل سے مان لیا ہے۔ پھر آپ نے تعمیل حکم کرتے ہوئے حضرت خولا بنت ازور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اپنے دستے میں شامل کر لیا اور سفر پر چل دیے۔ حضرت خولا بنت ازور رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے پیچھے پیچھے رہتی تھی، مردوں کے لشکر میں مخلوط ہو کر نہیں چلتی تھی۔ دستہ فوجی قواعد و ضوابط کے مطابق پیش قدمی کر رہا تھا اور آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا تھا۔ چلتے چلتے جب یہ دستہ سلمینہ کی شاہراہ پر پہنچا تو حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادھر ادھر دیکھا اور کسی فوج یا دستے کے گزرنے کے آثار اور گھوڑوں کے سموں اور ٹاپوں کا کوئی نشان نہ دیکھ کر آپ نے اپنے نوجوانوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، دوستو، تمہیں خوش ہونا چاہیے کہ دشمن ابھی یہاں تک نہیں پہنچا ہے۔ یہ کہہ کر آپ نے اپنے رسالہ کو وادی حیات میں روپوش ہو جانے کا حکم صادر فرمایا اور تمام سپاہی دشمن کی گھات میں چھپ کر بیٹھ گئے۔ ابھی یہ کمین گاہ میں چھپے ہی تھے کہ اتنے میں دور سے گرد و غبار اٹھتا ہوا دکھائی دینے لگا۔ آپ نے دستے کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اسلام کے شیر جوانوں، ہوشیار اور الرٹ ہو جاؤ۔ مسلمانوں نے تیار ہو کر ابھی انتظار کرنا شروع ہی کیا تھا کہ وہ پہنچ گئے اور انہوں نے شیر اسلام حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح اپنے حصار میں لے رکھا تھا جیسے آنکھ کی پتلی حلقہ چشم کے درمیان ہوتی ہے۔ حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اشعار گنگناتے ہوئے آ رہے تھے۔ ترجمہ، اے قاصد، میری قوم اور میری ہمشیرہ خولا کو یہ خبر پہنچا دے کہ میں ہاتھ اور پاؤں بندھا ہوا قیدی ہوں۔ شام کے کافر اور مشرک جو مسلح ہیں میرے ارد گرد پہرا دیتے ہیں اور تمام نے زرہ پہن رکھی ہے۔ اے دل، تو غم، حزن اور حسرت میں مر مر کے جی، اور اے میرے آنسو، تم میرے رخساروں پر سہلے بے قراں کی طرح روا دوا جاری ہو جاؤ۔ کیا تو جانتا ہے کہ میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ میں زندگی میں ایک مرتبہ اپنے اہل اور اپنی بہن خولا کو دیکھوں گا اور میں اس عہد کی یادوں کو پھر زندہ کر دوں گا جس میں ہم پہلے تھے۔ حضرت خولا بنت ازور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں جب ان اشعار کی آواز پہنچی تو انہوں نے فوراً اپنی کمین گاہ سے جواب دیا اور کہا، اللہ نے تمہاری دعاؤں اور التجاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا ہے، تمہاری گریہ اوزاری کو سن لیا ہے، میں ہوں تمہاری بہن خولا۔ یہ کہہ کر انہوں نے زور سے نعرہ تکبیر بلند کیا اور اللہ اکبر کہہ کر حملہ کر دیا۔ حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے مسلمان مجاہدین بھی اللہ کا نام لے کر دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ حمید بن سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں بھی اس جماعت میں شامل تھا جس وقت ہم نے اللہ اکبر کے نعرے لگائے تو الہام خداوندی سے ہمارے گھوڑے بھی کیف و مستی میں آ کر خوشی سے زور زور سے ہی نہلانے لگے۔ ہمارے ایک ایک سوار نے رومیوں کے ایک ایک سوار کو آگے رکھا اور بمشکل گھنٹہ بھر گزرا ہوگا ہمارا ہر سپاہی اپنے حریف کو جہنم رسید کر چکا تھا۔ اللہ کے فضل و کرم سے حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دشمن کے پنجوں سے رہائی نصیب ہو چکی تھی اور ہم نے رومیوں کے گھوڑے اور ان کے چھوڑے ہوئے ساز و سامان اور اسلحے کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ حضرت رافع بن قادم التنوخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ہم ابھی ان 100 سواروں کے رسالے کے ساتھ لڑنے میں مشغول تھے کہ حضرت خولا بنت ازور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی کو چھڑایا، مشقیں کھولیں اور سلام کیا۔ حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہن کو شاباش دی، مرحبا کہا اور ایک خالی گھوڑے پر جو دوڑتا ہوا پھر رہا تھا سوار ہو گئے۔ وہاں پڑا ہوا ایک نیزہ اٹھا کر ہاتھ میں لیا اور حسب ذیل اشعار پڑھنے لگے۔ ترجمہ، اے میرے پروردگار، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے میری دعا کو شرف قبولیت بخشا، میری مشکل کشائی فرمائی اور مصیبت کو مجھ سے دور کر دیا۔ اے اللہ، تو نے میری موت سے پہلے مجھے میرا مطلوب عطا فرما دیا اور تو نے مجھے میری بہن سے ملا دیا ہے۔ آج میں اپنے دشمن سے انتقام لے کر اپنی روح کو تسکین پہنچاؤں گا۔ علامہ واقدی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، حضرت رافع بن عمیرہ الطائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ دستہ حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھڑانے کے بعد مال غنیمت اور گھوڑے وغیرہ جمع کرنے میں مصروف ہی تھا
کہ ادھر اچانک رومی حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکست کھا کر بھاگے، اور گھبراہٹ کا عالم یہ تھا کہ آگے والوں نے اپنے پچھلوں کی طرف مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب رومی فوجیوں کو بھاگتے ہوئے آتا دیکھا تو فوراً سمجھ گئے، اور آپ نے ایک ایک کو جو آتا رہا گرفتار کرنا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں کہ جب حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس مہم پر بھیجا تھا تو خود وردان کی فوج پر آپ نے سخت حملہ کر دیا تھا، جیسا کہ کوئی شخص طلب شہادت اور حصول سعادت کے لیے جان ہتھیلی پر رکھ کر کیا کرتا ہے۔ آپ کے ساتھی مسلمانوں نے بھی سر دھڑ کی بازی لگا دی تھی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ رومی فوج نے جلد ہی پشت دکھا کر بھاگنا شروع کر دیا۔ وردان بھاگنے والوں میں سب سے آگے تھا۔ مسلمانوں نے بھاگتے ہوئے رومی فوجیوں کا تعاقب کیا۔ ان کا مال، گھوڑے اور اسلحہ جو فرار ہوتے ہوئے وہ چھوڑے جا رہے تھے اپنے قبضے میں کرنا شروع کر دیا، اور ان کا تعاقب کرتے وادی حیات، جہاں حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ تشریف رکھتے تھے، پہنچ گئے۔ حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مبارکباد دی، اور حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خراج تحسین پیش کیا اور ان کا شکریہ ادا کیا۔ پھر یہاں سے لشکر اسلام خوشی خوشی دمشق کی طرف رواں دواں ہو گیا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فتح کی خوشخبری سنائی اور دمشق کی فتح کا کامل یقین ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ جب رومی جرنیل وردان کی شکست اور اس کے لڑکے جنرل حمران کے قتل کی شاہ روم ہرقل کو اطلاع پہنچی تو اسے اپنی سلطنت کے زوال کا یقین ہو گیا، اور اس نے وردان کو حسب ذیل مضمون کا خط لکھا: مجھے اطلاع پہنچی ہے کہ ننگے بھوکے عربوں نے تجھے شکست دے دی ہے اور تیرے لڑکے کو قتل کر دیا ہے۔ مسیح نے اس پر رحم کیا، نہ تجھ پر۔ اگر میں نہ جانتا ہوتا کہ تو بہادر، شہ سوار، نیزہ باز اور ماہر تلوار کا دھنی ہے تو میں تجھے فوراً قتل کر دیتا۔ خیر، اب کیا ہو سکتا ہے، جو ہونا تھا سو ہو گیا۔ گزشتہ کو بھول جاؤ اور آئندہ کا سوچو۔ میں نے اجنادین کی طرف 90,000 فوج روانہ کی ہے، تجھے اس کا سربراہ مقرر کرتا ہوں، تو ان کے پاس چلا جا اور فوج کو لے کر اہل دمشق کی مدد کو پہنچ۔ کچھ فوج کو فلسطین کی طرف روانہ کر دے تاکہ جو عرب وہاں موجود ہیں وہ ان سے لڑے۔ نیز اس کا دوسرا فائدہ یہ ہوگا جو اہل عرب فلسطین میں ہیں، ہمارا یہ دستہ ان کو وہاں مشغول رکھے گا اور اس طرح وہ انہیں دمشق جانے سے روک رکھیں گے۔ تجھے چاہیے کہ تو اپنے دین اور اپنے ساتھیوں کی ہر طرح مدد کرے۔ وردان نے جب یہ خط پڑھا تو اس کی ڈھارس بندھی، حوصلہ بڑھا، جان میں جان آئی، اور اس نے آ کر یہاں رومیوں کو بڑے تم تراک کے ساتھ علم اور صلیبوں سے لیس پایا جو اس کے استقبال کے لیے آئے تھے۔ اس کے سامنے خدمت کے لیے زمین بوس ہوئے، اس کے قتل ہو جانے والے لڑکے کی تعزیت کی۔ جب وردان اپنے خیمے میں پہنچا تو اس نے ان کے سامنے بادشاہ کا فرمان پڑھ کر سنایا۔ رومیوں نے سن کر اس کو باخوشی منظور کر لیا اور اطاعت کے لیے تیار ہو گئے۔ علامہ واقدی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، مجھے عامر زبیدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد سے روایت بیان کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت وردان کو شکست دے کر باب شرگی پر واپس تشریف لائے تو وہاں ہمارے پاس حضرت عباد بن سعید حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو حضرت شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بصرہ سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں اس لیے بھیجا تھا کہ وہ انہیں بتائیں کہ روم سے 90,000 فوج اجنادین کی طرف چل پڑی ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ اطلاع ملی تو آپ گھوڑے پر سوار ہوئے اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ کر کہا: یا امین الامہ، یہ عباد بن سعید الحضرمی ہے۔ انہیں شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غرض سے روانہ کیا ہے کہ وہ مجھے اس بات سے مطلع کر دیں کہ اجنادین میں ہرقل سرکش نے 90,000 فوج بھیجی ہے اور اس پر وردان کو امیر مقرر کیا ہے، لہٰذا میں آپ سے دریافت کرتا ہوں کہ آپ کی کیا رائے ہے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: اے ابو سلیمان، یہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے۔ ہمارے خاص بہادر اور کمانڈر اس وقت مختلف مقامات اور الگ الگ شہروں میں بکھرے ہوئے ہیں، مثلاً شرحبیل بن حسنہ بصرہ میں، معاذ بن جبل حوران میں، یزید بن ابی سفیان بلقا میں، نعمان بن مغیرہ ارض تدبر میں، عمر بن عاص ارض فلسطین میں ہے۔ اس لیے میرے نزدیک بہتر اور درست رائے یہ ہے کہ ہم ان سب کو لکھ بھیجیں کہ یہ حضرات ہمارے پاس آ جائیں اور اس کے بعد ہم دشمن کا قصد کریں اور مل کر اس پر حملہ کریں۔ فتح و نصرت صرف اور صرف اللہ ہی کی قبضہ قدرت میں ہے۔ اس مشورے کے بعد حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حسب ذیل خط لکھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما بعد، بے شک آپ کے مسلمان بھائیوں نے اجنادین جانے کا قصد کر لیا ہے، کیونکہ وہاں 90,000 دشمن اسلام جمع ہیں اور وہ چاہتے ہیں
کہ اللہ کے نور کو اپنی افواہوں سے بجھا دے، اور اللہ اپنے نور کو مکمل فرمانے والا ہے، اگرچہ کافروں کو یہ برا ہی لگے۔ دشمنان اسلام ہماری طرف چل پڑے ہیں، لہٰذا آپ کے پاس جیسے ہی میرا یہ خط پہنچے اپنے تمام ساتھیوں کو اپنے ہمراہ لے کر اجرادین کی طرف چل پڑو۔ ہمیں بھی آپ وہاں پائیں گے انشاءاللہ۔ آپ کو اور آپ کے تمام مسلمان ساتھیوں کو سلام۔